रखेंगे। ये समझ लिया गया है कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो मिस्र में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो कभी पाकिस्तान में नहीं होगा। वो होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सब गैर अहम हो जाएंगे। अवाम खुद उठेगी हक का परचम थामे, अवाम खुद उठेगी अपने हुकूक के लिए। ना तालीम दी, ना सेहत दी, और उसको ये कहा कि अब तुम मोबाइल फोन पे ख्वाब देखो। गुस्सा ही इसका अंजाम होना था, और वो गुस्सा है, वो गुस्सा पनप रहा है, वो गुस्सा फटेगा। उस गुस्से का वाहिद मैं कहता हूं हल ये है कि आप अवाम को गले लगाएं। तो हम कहते हैं ऐसा आपने जो किया बहुत बुरा किया, ना आपकी नौकरी को तूल मिलेगा, इज्जत तो खैर गई। आप अगर चाहते थे कि मुलाजमत करते रहें कुछ अरसा इस मुल्क में, और इस मुल्क में वो फैसले देते रहें जो मुक्तदरा के मनपसंद हैं, तो इंशाअल्लाह ये नहीं हो। वही खेल खेल रहे हैं। आज फिर हम ये समझ रहे हैं कि जबर के जरिए पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो उसको एक जरूरत थी डंडे की, वो डंडा मिल गया। अब डंडा चलाओ, डंडे से पाकिस्तान में नहरें बहेंगी शहद की, और दूध हक करके सब कुछ उड़ गया। हमें पता चला कि लोग तो बहुत नाखुश थे। मशरकी पाकिस्तान हो या मगरबी पाकिस्तान हो, जो तहरीक यहां चली 1968 के बाद, वो एक तारीखी नौयत की तहरीक थी। तो कहते हैं हम जब बैठ जाते हैं इन ऊंचे ऐवानों में, तो हमारा राब्ता रिश्ता अवाम से कट जाता। अब अगर कोई इस फैसले को बददियानती पर मबनी करार देना चाहता है तो उसकी मर्जी है। बयानियां बनाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो पूरे सिद्के दिल से, वजाहत से और बगैर कोई चीज छुपाए मैंने आपके सामने रख दी। एम्बेसीज से वो ममालिक जिन्होंने यहां शिरकत करनी थी SCO के इजलास में, उनकी जानिब से दरखास्तें वसूल हुई कि आप ये एहतजाज ना कीजिए 15 को। अब ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा हुकूमत में करीबी ताल्लुक रहा है। हम इस तरीके से इस्लामाबाद ना पहुंच सके, जो हमारे रास्ते में कंटेनर लगाए जाएंगे, जो हम पर शेलिंग होगी, जो मारपीट होगी। पहले ही हम अपने बहुत से लोग खो बैठे हैं, जो हुकूमत खानों में हैं, जो थानों में हैं। तो गौर कीजिए, हमने ये बात पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी, इस पे गौर जारी था। हम समझते थे कि इसके बावजूद हमें अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए, कि हमें मुख्तलिफ एम्बेसीज से, दोस्त ममालिक की एम्बेसीज से, वो ममालिक जिन्होंने यहाँ शिरकत करनी थी SCO के इजलास में, उनकी जानिब से दरखास्तें वसूल हुई कि आप ये एहतजाज ना कीजिए 15 को। अब ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा हुकूमत में करीबी ताल्लुक रहा है। हम इनको पाकिस्तान का खैर खा समझते हैं। आइंदा भी हम समझते हैं कि इस मुल्क की हकीकी हुकूमत इमरान खान साहब के तहत PTI की हुकूमत होगी। हमने इन लोगों से, इन रियासतों से आइंदा भी मामला रखना है। उनकी दरखास्त को हम बयक जुम्बिश कलम मुस्तरद नहीं कर सकते थे। ये भी एक वाक़या था जिसको हमने सामने रखा। इसी तरह हमारे जो इस वक्त आइन की बका में जो हमारी जिद्दोजहद है, उसमें जो हमारे हलीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान उसमें सरे फहरिस्त हैं। उनका किरदार जो हमारे सामने आया है, जो उन्होंने साबित कदमी दिखाई है, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह कायम रहेगी और पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी। उनकी जानिब से बिलखुसूस एक दरखास्त आई कि यह ना कीजिए आप। हमने कोई इस पर जवाब नहीं दिया हतमी उनको, लेकिन ये तमाम मामलात हमने सामने रखे पॉलिटिकल कमेटी के कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने खान साहब की सेहत, उनकी जिंदगी सबसे मुकद्दम अमर था। हम समझते थे कि ये कह देना कि उनसे मुलाकात नहीं कराई जाएगी, मालिज को नहीं मिलाया जाएगा, ये गलत रवैया था। इसके खिलाफ एहतजाज हमारा हक था। 14 तारीख के दौरान मुझसे और दीगर हमारी लीडरशिप के अफराद से राब्ते हुए हुकूमत की जानिब से, और ये कहा गया कि आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुलवा लीजिए, हम देख लेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात हो जाएगी, जो खान साहब के एतमाद के डॉक्टर हैं। ये हमारी गुफ्तगू हुई। आसिम यूसुफ साहब मुल्क से बाहर थे, मैंने उनको फ़ोन किया, उनको ढूंढा, दरखास्त की। वो फ़ौरन अगली फ़्लाइट लेकर पहले कराची और फिर कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। 14 तारीख की दोपहर वो इस्लामाबाद आ गए थे और हमें ये उम्मीद दिलाई गई, तकरीबन यकीन दिलाया गया कि उनकी मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है। वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो बाहर आकर कोई सियासी बयान नहीं देंगे, कोई सियासी मैसेज खान साहब का वो नहीं लेकर आएंगे। वो सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से जो भी मायना करेंगे वो एक मेडिकल रिपोर्ट देंगे। तो हम इस अमर को भी हमने सामने रखा कि ये बात मुमकिन है कि ये हो जाए, और हमें किसी हद तक इंसानियत की बुनियाद पर ये
امید تھی، یقین تو میں نہیں کہوں گا، امید تھی، کبھی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا۔ جب یہ سارے عوامل 14 تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے، ہمارے 70-75 ایم پی اے حضرات کی درخواست، دوست ممالک کی درخواست، ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست، مولانا صاحب بالخصوص، اور یہ امکان، میں امکان ہی کہوں گا اس کو، کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملنے دیا جائے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا، دیانتداری سے فیصلہ کیا۔ میں اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی، اور ایک بحث ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا، آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا، اس میں آراء تھیں، مختلف آراء تھیں، لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ کسی کا صادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بدعہدی پر مبنی تھا، یہ غداری تھا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ جو بات ہوئی، جس طرح ہوئی، وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میری نظر میں جو بھی رائے دی گئی، میں اپنی رائے کی حد تک تو ظاہر ہے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، صاحبزادہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیگر رفقا، ہم سب نے اپنی اپنی رائے پوری دیانتداری سے دی، اور اس رائے کی بنیاد پر ایک مجموعی فیصلہ ہوا۔ اب اگر کوئی اس فیصلے کو بددیانتی پر مبنی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، بیانیہ بنانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ پورے صدق دل سے، وضاحت سے اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ ہے وہ صورتحال، لیکن دیکھیں اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مزاحمتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس وقت جتنی ضرورت مزاحمتی سیاست کی پاکستان کو ہے، پاکستان کے مستقبل میں جو فلاح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ ہم ایک تاریک گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں، اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے۔ یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں، نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں، نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں، اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں جب ایوب خان صاحب کے دور کو دیکھتا ہوں، اور اکثر ہمیں جو دوست ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے، وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر ذرا کم کیا، زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا، جو تحریک سن 69 میں یا 68 میں شروع ہوئی تھی، وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے، لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی۔ یہ ایک وہ بے وقوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابھرتی نظر آ رہی ہے حکومتی ایوانوں میں، کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا، کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی، ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا۔ وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی۔ حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو۔ وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا۔ ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے۔ اس کے بعد تباہی ہوئی، ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا۔ تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں۔ سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ سٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نیارے، اب تو ہم ترقی کریں گے۔ پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا۔ ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے، مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں ان اونچے ایوانوں میں تو ہمارا
رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں، آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا۔ جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی، وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں۔ میں کہتا ہوں شہربانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں، یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں۔ جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے۔ انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں ایک کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے، وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں۔ آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ تو یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی آئین کی بات نہ کرے، شرافت کی بات نہ کرے، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں۔ جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے، آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا۔ اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے، لوگوں کو اغوا کیا جائے، مارا پیٹا جائے، بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں، اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا، نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا، عزت تو خیر گئی۔ آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی، اور دیکھیے سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو۔ یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا، ایسا کہاں ہونا تھا؟ شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا کر لے گئے، ڈاکٹر عظما کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکیں، کوئی آواز بلند کر سکیں۔ جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو مصر میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا، وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب غیر اہم ہو جائیں گے، عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے، عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم عوام کی آواز بنیں گے، ہم فکری رہنمائی دیں گے۔ اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا، جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں گلیوں میں بھی دوڑ لوں گا۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیک کر رہے ہیں۔ آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی، اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ آج بھی عوام بھوکی ہے۔ اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے، اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی سکول اور گرامر سکول اور دیگر جو آپ کے سکول ہیں۔ 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے، اس ملک میں غصہ ہے۔ آپ نے پوری ایک جنریشن، ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی، اور اس کو یہ کہا کہ اب تم موبائل فون پہ خواب دیکھو۔ غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا، اور وہ غصہ ہے، وہ غصہ پنپ رہا ہے، وہ غصہ پھٹے گا۔ اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں، اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں، آپ سکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں، آپ بڑے بڑے سکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں۔
پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے، اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں، یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر، ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو. کر دیں. دیکھیں ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا، میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے، گولف کورس ہے، وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہم سب کو؟ شائستہ بیٹھی ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے، اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے، لیکن عوام وہیں رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ.